बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक महर और सीज़न 2 ज़िद्दी इश्क मेरा। मुंतहा चौहान किस्त नंबर 17। हानिया के लिए वो शख्स एक खुफिया जगह पहुंचा हुआ था। वो इसकी जगह ज़मीन पर लिटाया, नज़रों से हानिया का मुकम्मल एक्सरे किया। वो जेब से मोबाइल निकालता कॉल मिलाने लगा। बॉस काम हो गया। नज़रों में हवस लिए इसने मुकाबिल को बहुत फ़ख्र से बताया था, ठीक है इसको काबू में रखो, लेकिन इसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। वो कबीर सुलेमान की है, सिर्फ याद रखना, समझे तुम। असाबत में सर हिलाते इसने कॉल बंद की और चेहरे पे हाथ फेरते हुए सामने बेहोश पड़े वजूद को हवस से देखते सोच विचार करता वो अपनी जैकेट उतारने लगा। थोड़ा सा छू लूँगा तो कौन सा बॉस को पता चलेगा, और ये भी बेहोश है, कौन सा बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ। थोड़ा खुश भी हो जाऊँगा, इतना खूबसूरत माल हाथ लगाए। अब बिना अपनी प्यास बुझा के आगे भेजी तो ताफ है मुझ पे। फैज़ी खुद को दिल ही दिल में बावर करवाता वो हानिया के पास घुटनों के बल बैठ गया और अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जबकि हानिया दुनिया जहां से बेखबर बेहोश पड़ी थी। आनिया मेरी बच्ची कैसी हो तुम? आनिया मीर हादी के साथ जैसे ही मीर विला में दाखिल हुई, सामने अबरश और बिस्ताम को देख कर ठिठरी थी और माँ के गले लगी थी। सभी वो इकट्ठे हो गए थे, सभी ये खबर मिल चुकी थी। मॉम डैड मैंने कुछ नहीं किया। एक बार वो फिर से रो दी थी। अबरश ने इसे गले से लगाया, जबकि सवालिया नज़रें मीर हादी पे थीं। आनिया को फंसाने की साजिश की गई थी। कोई था वहाँ ऐसा इंसान जिसने ये सब किया। वो इल्ज़ाम आनिया पे लग गया। आपको कैसे पता चला सब? इब्सताम ने फ़ौरन से सवाल गढ़ा। मीर हादी ने एक नज़र रोती आनिया पे डाली। टीवी पे जैसी ही खबर पड़ी मैंने उनको काफ़ी कॉल्स की, लेकिन शायद सिग्नल का मसला था, कॉल नहीं लगी। मीर ने बात गढ़ी थी, जबकि वो जानता था कि कर्ब से गुजर कर वो ये बात कर रहा था, क्योंकि आनिया ने फ़ोन बंद कर दिया था और वो ये बात वो खूबसूरती से छुपा गया था। आप मेरे साथ चलें। मीर हाफ़ी इन्हें ले स्टडी रूम की तरफ जाने पड़ा। इब्सताम और यामीन दोनों को ही सच्चाई जाननी थी, जो काम वो नहीं कर सके। कितनी कोशिशें की, लेकिन केस फाइल हो चुका था। वो बेबस हो गए थे। जब आनिया का फ़ोन न लगा तो मैंने रिजवान को फ़ोन किया, जिसे मैंने आनिया की हिफाजत पर मामूर किया हुआ था। इसी के ज़रिए मुझे पता चला कि अब आनिया ऑपरेशन थिएटर में है। मुझे सुकून का सांस आया। रास्ते में बहुत मसला था। डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से मैं बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचा था, लेकिन वहां मैंने आनिया को ना पाया। जब पता किया तो रिजवान ने मुझे बताया कि किसी ने आनिया को फंसाया। उसका पहला ऑपरेशन था, वो कामयाब रहा। किसी ने आनिया के निकलते ही रूम में दाखिल होकर इस बच्चे और माँ दोनों को जहर का इंजेक्शन दे दिया, जिस वजह से दोनों मौके पर दम तोड़ गए। पुलिस आनिया के लिए ले गई थी। एक पल का तवक्कुफ किया और फिर से इनसे मुखातिब हुआ। वहाँ कैमरे मौजूद थे, जिससे वो अनजान शख्स अनजान था। अनजान तो मैं भी था। अगर इर्तिसाम अंकल की कॉल ना आती मुझे तो कभी पता ना चलता। उन्होंने बताया इस कैमरे से वीडियो निकलवा के चेक करूं, और मैं वहीं आनिया का बेगुनाही का सबूत मिल गया और आनिया की ज़मानत मंजूर हो गई। अपनी बात मुकम्मल करता वो अब इन्हें देख रहा था। बेटा आपने जो किया मुझ पे ये एहसान, प्लीज़ अंकल ये आप पे एहसान नहीं, मैंने अपनी बीवी को प्रोटेक्ट किया है, जो कि मेरा फ़र्ज़ था। मुझे बस एक बात कहनी है आपसे, प्लीज़ आप दोनों का फेवर चाहिए। मीर हादी ने बात काटी। अंकल ये बात करने वाला शख्स अभी पकड़ा नहीं गया है, वो आज़ाद है। वो मुझे नहीं लगता कि वो चुप बैठेगा। वो ज़रूर दोबारा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि आनिया को कोई नुकसान पहुँचे। बेटा आपको क्या कहना चाहते हैं, खुल कर कहें। यामीन ने इसे नासमझी से इसे देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता फ़िलहाल आनिया हॉस्पिटल ज्वाइन करे जब तक वो शख्स पकड़ा नहीं जाता। आपकी बात दुरुस्त है, आप आनिया के हक़ में हैं। मैं भी जो भी फ़ैसला लेंगे इसमें आनिया के लिए बेहतरी होगी। इब्सताम ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, जबकि मीर ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। मुझे पूरा यकीन था मीर हादी आनिया को ले आएगा। देखा ले आया ना, कशिश ने खुशी से कहा और इनके खाने का बंदोबस्त करने चली गई। आनिया तुम ठीक हो ना बेटा? अबरश का उसका लरज़ता महसूस हुआ। मामा इस बच्चे को मैंने अपनी गोद में उठाया था, वो ज़िंदा था, रोया था। इसने मेरे हाथों का लम्स सबसे पहले पाया था। मुझे लगा वो बच्चा अल्लाह का बहुत प्यारा तोहफ़ा है अपने माँ बाप के लिए। उसका रोना ज़िंदगी की नवीद था मामा, और वो बिल्कुल ठीक था। और अगले ही पल वो चुप था, यकदम चुप, जिंदा लाश। वो छोटा सा, उसकी दुश्मनी थी किसी के साथ मामा। आनिया की हिचकियाँ बंद गईं। अबरश ने इसे गले से लगाया। वो
خود رو پڑی تھی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ اس کے گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ ماما اس کی تو ماں بھی بچی، وہ روتے ہوئے بمشکل بچی تھی۔ بٹ ماما گاڈ پرومس میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا سب نے مجھے باتیں سنائی، مجھے کسائی کا، قاتل کا، وہ انجانے کیا کیا۔ ماما میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے روتے پھر سے ہچکیاں لینے لگی تو ابرش اسے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اسے پانی پلایا، تسلیاں دیں، وہ اسے ریسٹ کا بولتی باہر نکل آئی۔ آنیا بری طرح سے رو رہی تھی۔ ملازمہ کھانا لائی تھی کیونکہ کوئی اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے مزید نہ چھیڑا گیا۔ اسے فی الحال کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، وہ خود کو سنبھال سکے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی، لیکن کروٹ کے بل منہ پھیرے لیٹی رہی۔ آنیا کھانا کھا لو۔ میر ہادی کی آواز سنجیدہ آواز پہ وہ پلٹی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی تو گال بھی بھیگے ہوئے تھے۔ میر ہادی کو اس کی حالت دیکھ کر مزید طیش آ گیا۔ آپ یہ رونا دھونا بند کرے گی؟ ماتھے پر بر ڈالے کہا تو آنیا سہم سی گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پھر سے صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میران کتنی بار آپ سے کہا ہے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ مجھے آپ کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کا صاحبان ہوں اور آپ کا اعتبار، کیوں آپ مجھے یہ سب کہہ رہی ہیں جبکہ میں ساری سچائی جانتا ہوں، اور نہ بھی جانتا ہوتا تو بھی آپ پر میرا یقین اٹل ہے، کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، سمجھی آپ؟ جو اسے اپنے ساتھ لگا کر ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہتا پیچھے ہٹا۔ جھٹ سے آنیا اس کے چوڑے سینے میں سمائی تھی اور اتنی مضبوط گرفت سے میر ہادی کو حق کیا کہ ایک لمحے کو تو وہ بھی ساکتے میں آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے موبائل آپ کو کر دیا تھا۔ آنکھیں پونچھے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس بات کی معافی ملنی چاہیے؟ میر ہادی نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے سنجیدہ انداز میں پوچھا تھا۔ وہ سوں کرتی سر جھکایا، اس وقت اتنی معصوم لگی میر ہادی چاہ کے بھی زیادہ سختی نہیں کر پایا تھا۔ میں سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن بس آپ ایک وعدہ کریں، مجھ پہ ہمیشہ یوں ہی اعتبار کرتے رہیں گے۔ آنیا نے بہت مان سے کہا۔ میر ہادی اس کے چہرے کے سکون کو دیکھتا ہوا اپنے دل کا سکون غارت ہوتا محسوس کر چکا تھا۔ اس شخص نے بے ہوش ہوئی آنیا کے چہرے کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھایا کہ اڑتا ہوا تیز رفتار چاقو اس کی ہاتھ کے پشت پر آ لگا تھا تو اس کے ہاتھ میں پیوست ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے پیچھے کو جھکا کھاتے گرا، ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ تھامے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا وہ کرا رہا تھا۔ کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ اپنا ہاتھ کو درد برداشت کرتے جیب سے پسٹل نکالنی چاہیے کہ اسی لمحے ماسک پہنے ایک شخص سامنے وارد ہوا، جس نے سیدھا اس کے گلے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ دھکا دیتے اوپر اٹھایا۔ سانس رکتا محسوس ہوا، ہاتھ کا درد بھول گیا۔ وہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے والے نے اس کی کلائی کو موڑتے ہوئے اسے زمین پر پٹکا تھا۔ خاموش فضا میں اس کی دردناک چیخیں بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگا تم اپنے ہاتھ لگاؤ گے؟ تم اسے ہاتھ لگاؤ گے اور میں تمہیں بخش دوں گا؟ صرف ابھی صرف چھونے کے ارادہ کیا تو نے، یہ حال کر دیا تیرا۔ سوچ اگر چھو لیتا تو تیرا کیا ہوتا؟ زمین پہ گرے شخص کو گریبان سے پکڑا اور سخت انداز میں گویا ہوا تو سامنے والے اس کے انداز پہ بری طرح ڈرا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا گیا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ دہائیاں دے رہا تھا۔ کس کے کہنے پہ؟ اس شخص کی بات پہ سامنے والے کے کان کھڑے ہو گئے۔ کبیر نے، اس نے مجھے کہا، وہ کلاتے ہوئے بولا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مقابل شخص نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سا ہو گیا تھا۔ مقابل شخص نے ہانیہ کے بے سود وجود پہ ایک نظر ڈالی اور لب بیچے اس نے ہانیہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ایک جگہ جہاں کچھ دیر قبل عزت کا کھیل کھیلا جانا تھا، اب وہاں ایک بے ہوش اور بے سود شخص بری حالت میں پڑا تھا۔ میر ہادی اس کے مان اور بھروسے کو اپنے لفظوں کی بجائے عملی طور پر بیان کرنے لگا۔ اس کی قربت میں وہ پگھلتی چلی گئی۔ میر ہادی جانتا تھا وہ بہت ٹینشن میں ہے، اس لیے اس کا دھیان اپنی طرف دوڑا گیا تھا تاکہ وہ سب کچھ بھول کے صرف اسے یاد رکھے۔ اس کی سانسوں کو منتشر کرتا وہ اس کے سر کے ساتھ جوڑے رکھا تھا۔ آنکھیں موندے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں دلی سکون محسوس کر رہے تھے۔ یو آر مائی ہارٹ بیٹ۔ اپنے دل کی کیفیت کا اظہار وہ بس ان الفاظ میں ہی کر سکا تھا۔ اگر آج آپ نہ آتے تو انجانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے؟ وہ آنیا کے دماغ سے ابھی بھی وہ باتیں، وہ لمحے نہ نکل رہے تھے۔ جان سے مار دیتا اسے جب میری میر آن کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا۔ وہ اسے خود سے قریب تر کرتا۔ وہ دیوانہ وار اور جنونی انداز میں تھا کہ آنیا ایک پل کو گھبرائی تھی۔ تم جنون ہو
میرا مران، تم خوف کی بھی ہو نہیں، تم صرف اور صرف میری ہو، یاد رکھنا۔ آج خود کی بھی نہیں ہو اور تم صرف اور صرف میری ہو، یاد رکھنا۔ آج میر ہادی ساری دیواریں گراتے اسے خود میں مگر کرتا اس پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا، اور وہ بھی اپنا آپ اس دیوانے کو سونپ گئی تھی۔ خود کی محبت، دونوں کی محبت عشق کی منزلوں کو طے کرتی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ہانیہ کو پینڈنٹ اس کی زندگی کا ناسور بننے والا ہے۔ میر ہادی کی قربت میں سب بھول گئی تھی۔ ہانیہ کو ہوش آیا تو خود کو نرم و ملائم بستر پر پایا۔ اسے سر پہ چوٹ لگی تھی، اٹھتے ہوئے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ارد گرد دیکھا تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انجان جگہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن ماما کے آفس سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر جھٹکتے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ بہت خوبصورت کمرہ تھا جسے بہت نفاست سے تیار کیا گیا تھا۔ اتنے خوبصورت اور دلکش گھر میں وہ کیسے پہنچے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ جھٹ سے بستر چھوڑا اور کمپیوٹر دور پھینکتی وہ اٹھتی، دروازہ کھول کے باہر جانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن دروازہ لاکڈ تھا، جس وجہ سے ہانیہ کا میٹر ہی گھوم گیا۔ وہ کچھ کرتی کہ دروازہ ان لاک ہوا اور پیچھے ہٹی۔ سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ اسٹل ہو گئی تھی۔ تم یہاں؟ آہان کو دیکھ کر وہ پاگل ہی ہو گئی تھی، جبکہ ہان کے چہرے پر بلاک کی سنجیدگی تھی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے اس طرح یہاں لانے کی؟ وہ بولی نہیں تھی، پھنکاری تھی۔ آہان نے لب بیچ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ ہاں؟ ہانیہ کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی، اس کے انداز، لب و لہجے میں نفرت لیے ہوئے تھا۔ آہان کے سینے پر ہاتھ مارتی، اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی وہ کوئی جنونی ہی لگی تھی۔ آہان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر کے پیچھے لے جا کے کس کے پکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچا۔ ہانیہ کو لگا آہان اس کا چہرہ آج توڑ دے گا، جبڑا آج توڑ ڈالے گا۔ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی وہ۔ اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ اب کی بار اس نے خود کو کنٹرول کرنے کی صحیح نہ کی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، وہ آنسو ضبط کرتے بولی، لیکن اس دیو ہیکل بندے سے خود کو نہ چھڑا رہی تھی۔ آج اس کی کوئی ٹرک کام نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے جنگلی پن کیا ہوتا ہے؟ دکھاؤں جنگلی پن؟ ہاں۔ اس کی دیوار کے ساتھ پن کیے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ بس ایک ہی بات دماغ سے جا لگی تھی کہ جنگلی، اور سخت غصے سے ہانیہ کے بالوں کو مٹھیوں میں لیتا ہوا اس کے چہرے پر اوپر کیا تھا۔ وہ بھی بنا ڈرے اسے ہی نفرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کو وہ جان سے مار ڈالے۔ آہان اس کے چہرے کے قریب چہرہ کرتا ہوا ابھی کچھ کرتا کہ دماغ ٹھکانے لگا۔ وہ انسان تھا، حیوان نہیں۔ ایک دم سے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنے حواس پہ قابو کرتا وہ سر جھٹکتا اس کی جانب لال رنگ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ تم اپنی کیئر نہیں کر سکتی تو ایک گارڈ رکھ لو، ورنہ گھر کے اندر رہو، سمجھی تم؟ اپنے اشتعال پہ وہ کس حد تک قابو پا چکا تھا۔ گھر کے باہر کے بھیڑیوں سے نہیں، گھر کے اندر کے بھیڑیوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب کی بار وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی تھی، حلیہ درست کرو اپنا اور چلو یہاں سے۔ آہان نے اس کی بات نظر انداز کرتے اسے چلنے کا کہا تھا۔ ایک دکھتی نظر اس پر ڈالی اور اس کے ہمراہ ہو لی۔ سارے راستے دونوں خاموش رہے، جبکہ ہانیہ کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ آہان کو شرمندگی سی ہوئی اور اس طرح کا تو نہ تھا کہ اس سے خطا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ پایا تھا اور اسے انجانے میں ہی تکلیف دے گیا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی، آنسو صاف کرتی وہ اترنے لگی کہ ہانیہ، آہان کی دھیمی سی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ آئی ایم سوری۔ سر جھکائے وہ دھیرے سے بولا تھا۔ وہ جو گاڑی سے اترنے لگی تھی، آہان کی سوری کرنے پر اس کی جانب حیرانگی سے پلٹی اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے تمہاری باتوں پہ غصہ آ گیا تھا، تم مجھے خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ آہان شرمندہ تھا۔ میں تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ اب کی بار وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کے پوچھنے پر اسٹیئرنگ پہ رکھے ہاتھ کی گرفت میں نامحسوس انداز میں سخت ہوئی، جیسے ہانیہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ کڈنیپ ہوئی تھی تم؟ بالآخر کہہ ہی دیا۔ ہانیہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کس نے کیا تھا؟ میں تو لاسٹ ٹائم ماما کے آفس سے نکلی، اس کے بعد ہانیہ ایک فیچر میں چلی گئی تھی کہیں وہاں۔ آج دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ بے اختیار ہاتھ سر کے پچھلے حصے کی طرف گیا جہاں اسے زخم ہوا تھا، مطلب کسی نے اسے مارا تھا۔ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے نا، اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اب تم جاؤ، کافی وقت ہو گیا ہے۔ آہان نے ٹالا تو ہانیہ لب بیچتی باہر نکلی تھی۔ اس کے اندر جاتے ہی آہان نے گاڑی وہاں سے نکالی تھی۔ اب اس کا رخ باہر کے گھر کی طرف تھا جہاں اسے اب حساب باغ کرنا تھا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کبیر سامنے اور اسے شوٹ کر دے۔ ہانیہ روم میں آتے ہی دروازہ بند کر گئی تھی۔ اسے اب خود پہ غصہ آ رہا تھا، بجائے آہان کی شکر گزار ہونے کے اسے ہی غلط سمجھ بیٹھی تھی۔
جبکہ ایک ہستی اسے ہان کی گاڑی سے نکلتا دیکھ کر اندر تک سلگ گئی تھی۔ انجانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے یہ ابھیان کی بہن نہیں، کوئی نہ کوئی تعلق ہے ان میں جو بہن بھائی کا نہیں لگتا۔ پھر کیا تعلق ہے یہ پتہ لگانا ہوگا۔ نور فاطمہ سوچتی نیچے کی طرف گئی جہاں ہانیہ کا روم تھا۔ اس کے روم کے دروازے کے باہر کھڑی وہ نوک کرتی ارد گرد بھی دیکھ رہی تھی۔ جاری ہیں